सामईन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से खुशखुरम और सेहतमंद होंगे। एक और सेगमेंट ऑफ चलो रब की तरफ। भाई जाना तो हम तमाम ने रब की तरफ ही है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। मगर इस प्रोग्राम का मकसद क्या है कि हम कितने तैयार हैं अपने रब को फेस करने के लिए। और इस तैयारी में बहुत बड़ा हाथ जो है मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब का है, जो मेरे साथ हमेशा तशरीफ़ फरमा होते हैं इस प्रोग्राम में। और ये जो सूरे जो कुरानुल करीम में जो सूरे आए हैं उसका मकसद क्या है, उसका नुज़ूल, ज़माना नुज़ूल और तारीख़ी पस मंज़र क्या है, इसके साथ साथ तर्जुमा और तफसीर, ताकि हम जब अपनी नमाज़ों में और उसके अलावा भी जब ये इसकी तिलावत करें तो हमें मालूम हो कि हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं और क्या कह रहे हैं और अल्लाह हमसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ आप लोगों को, तमाम को बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम को सुनने और पसंद करने का और देखने का। और इसके साथ साथ मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, हय्यकल्लाहु बारकल्लाहु फीक। डॉक्टर साहब आज हम बात करेंगे सूरह अल काफिरून का, जो 109वीं सूरा है कुरान करीम का। तो शुरू में हमेशा जैसे मेरा सवाल होता है आपसे, सूरह अल काफिरून के नुज़ूल और तारीख़ी पस मंज़र से हमें आगाह करें। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। लाखों करोड़ों हम्दो सना रब्बे ताला की ज़ाते गिरामी पर और लाखों करोड़ों दुरूद हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। अभी जो आपने सूरह काफ़िरून का जो आपने ज़िक्र किया, मैंने वो सूरह पढ़ी, उसका तर्जुमा ये है कि कह दो ऐ काफ़िरों, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ, और ना मैं उनकी इबादत करने वाला हूँ जिनकी इबादत तुमने की है, और ना तुम उसकी बात करने वाले हो जिसकी बात मैं करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। आपने ज़माना नुज़ूल के बारे में मुझसे पूछा है और तारीखी पस मंज़र के बारे में भी, तो मैं नुज़ूल में सिर्फ बहुत ही मुख्तसर चंद सेकंड में बता देता हूँ कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद और हज़रत हसन बसरी और अकरमा रिज़वानुल अजमईन कहते हैं कि ये सूरह मक्की है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर कहते हैं कि ये मदनी है, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और कतादा से दो कौल मनकूल हुए हैं, एक ये कि ये मक्की है, दूसरा ये कि ये मदनी है। लेकिन जमहूर मुफस्सिरीन के नज़दीक ये मक्की सूरत है और इसका मज़मून खुद इसके मक्की होने पर दलालत करता है। ये तो है इसका तारीखी पस मंज़र और इसका शान नुज़ूल। और तारीखी पस मंज़र इसका मायने भाई ये है कि मक्का मुअज़्ज़म में एक दौर ऐसा गुजरा है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम के खिलाफ कुरैश के मुशरिक माशरे में मुखालफत का तूफान तो बर्पा हो ही चुका था। लेकिन अभी कुरैश के सरदार इस बात से बिल्कुल मायूस नहीं हुए थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी न किसी तरह मसालत पर आमादा किया जा सके। इसलिए वक्तन फ़वक्तन वो आपके पास मसालत की मुख्तलिफ तजवीज़ें लेकर आते थे, ताकि आप उनमें से किसी को मान लें और वो तनाज़ा ख़त्म हो जाए जो आपके और उनके दरमियान रुनुमा हो चुका था। इस सिलसिले में मुतअद्दिद रिवायात अहादीस में मनक़ूल हुई हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि कुरैश के लोगों ने रसूलुल्लाह से कहा कि हम आपको इतना माल दे देते हैं कि आप मक्के के सबसे ज़्यादा दौलतमंद आदमी बन जाएँ। आप जिस औरत को पसंद करें उससे आपकी शादी किए देते हैं। हम आपके पीछे चलने के लिए भी तैयार हैं। आप बस हमारी ये बात मान लें कि हमारे बुतों और माबूदों को बुरा ना कहें आप। अगर ये आपको मंजूर नहीं तो हम एक और तजवीज़ आपके सामने पेश करते हैं जिसमें आपकी भी भलाई है और हमारी भी।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں لات اور عزا کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں کہ میرے رب کی طرف سے کیا حکم آتا ہے۔ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی درجے میں اس تجویز کو قابل قبول سمجھا، بلکہ دراصل یہ بات بالکل ایسی تھی جیسے کسی ماتحت افسر کے سامنے کوئی بیجا مطالبہ پیش کر دیا جائے اور وہ جانتا ہو کہ اس کی حکومت کے لیے یا اس کے محکمے کے لیے اس کے کابرین کے لیے یہ مطالبہ قابل قبول نہیں ہے، مگر وہ خود صاف انکار کر دینے کے بجائے مطالبہ کرنے والوں سے یہ کہہ دے کہ میں آپ کی درخواست اوپر بھیجے دیتا ہوں، جو کچھ وہاں سے جواب آئے گا وہ آپ کو بتا دوں گا۔ اس سے فرق یہ واقع ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی کے ماتحت افسر اگر خود ہی انکار کر دے تو لوگوں کا اصرار رہتا ہے، لیکن اگر وہ بتائے کہ اوپر سے حکومت کا جواب بھی تمہارے مطالبے کے خلاف آیا ہے تو لوگ پھر مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں یہ بھی آخری معاملہ ہے، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اوپر سے معاملہ صادر ہو چکا ہے۔ بہرحال اس پر وہی نازل ہوئی قل یا ایھا الکافرون، اور یہ کہ سورہ زمر کی آیت 64 میں بھی ارشاد ہوا نا قل افغیر اللہ تعبدون اعبد ایھا الجاہلون، ان سے کہو کہ اے نادانو کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ اللہ کے سوا میں کسی اور کی عبادت کروں؟ اچھا پھر ایک اور روایت یہ ہے ہمارے بھائی کہ قریش کے لوگوں نے حضور سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ہمارے معبود بتوں کو چوم لو تو ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر بھی یہ سورہ نازل ہوئی۔ اچھا ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل اسود بن مطلب اور امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ ہم تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہم اپنے سارے کاموں میں تمہیں شریک کر لیتے ہیں، اگر وہ چیز جو تم لے کر آئے ہو اس سے بہتر ہوئی جو ہمارے پاس ہے تو ہم تمہارے ساتھ اس میں شریک ہوں گے اور اپنے حصہ سے پالیں گے، اور اگر وہ چیز جو ہمارے پاس ہے اس سے بہتر ہوئی جو تم لائے ہو تو تم ہمارے ساتھ اس میں شریک ہوگے، اس سے اپنا حصہ پالو گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی قل یا ایھا الکافرون۔ ابن حشام نے بھی سیرت میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ وہاں بن مربا کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ پسند کریں تو 1 سال ہم آپ کے دین میں داخل ہو جائیں اور 1 سال آپ ہمارے دین میں داخل ہو جایا کریں۔ ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ہی مجلس میں نہیں بلکہ مختلف اوقات میں مختلف مواقع پہ کفار قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کی تجویزیں پیش کی اور اس بات کی ضرورت تھی کہ ایک ہی دفعہ 2 ٹوک جواب دے کر ان کی اس امید کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں کچھ لوگ کے طریقے پر اس سے کوئی مساحت کر لیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہو گئی اور ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ انہیں کہہ دیں کہ آپ کا دین اور ہے ہمارا دین اور ہے۔ اس لیے یہ ہے اس کا مختصر جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے اس کا جواب، سشات نزول بھی اس قسم چیزیں بھی۔ تھوڑی سی بات کے مضمون کے متعلق بھی ہو جائے مختصراً۔ جی ہاں یہ بڑا خوبصورت آپ نے کہا تاکہ لوگوں کے سامنے ذرا آسانی ہو جائے، وہ یہ ہے کہ اس پس منظر کو نگاہ میں رکھ کر جو میں نے ابھی رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت مذہبی رواداری کی تلقین کے لیے نازل نہیں ہوئی جیسے کہ آج کل کے بعض لوگ خیال کرتے ہیں، بلکہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ کفار کے دین اور ان کی پوجا پاٹ اور ان کے معبودوں سے قطعی برات، بیزاری اور لا تلقی کا اعلان کر دیا جائے اور انہیں بتا دیا جائے کہ دین کفر اور دین اسلام ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہیں، ان کے باہم مل جانے کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات اگرچہ ابتداءً قریش کے کفار کو ختم کر کے ان کی تجاویز مسالت کے جواب میں کہی گئی تھی، لیکن یہ انہی تک محدود نہیں ہے بلکہ اسے قرآن میں درج کر کے تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے تعلیم دے دی گئی ہے کہ دین کفر جہاں جس شکل میں بھی ہے ان کو اس سے قول اور عمل میں برات کا اظہار کرنا چاہیے اور بلا روح رعایت کہنا چاہیے کہ دین کے معاملے میں وہ کافروں سے کسی قسم کی مداحنت یا مصالحت نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ سورت اس وقت بھی پڑھی جاتی رہی جب وہ لوگ مر کھپ گئے تھے جن کی باتوں کے جواب میں اسے نازل فرمایا گیا تھا، اور وہ لوگ بھی مسلمان ہونے کے بعد سے پڑھتے رہے جو اس کے نزول کو کافر مشرک تھے، اور ان کے گزر جانے کے صدیوں بعد آج بھی مسلمان اس کو پڑھتے ہیں کیونکہ کفر اور کافر سے بیزاری اور لا تلقی ایمان کا دائمی تقاضا ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا بتانا کہ یہ آپ کو بتا دیا جائے کہ آج کا اب دیکھیں ایک معاملہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں اسرائیل اور عربوں کے درمیان یہ معاملہ شروع تھا کہ کیوں نہ جی تینوں مذاہب یروشلم کو بڑا مقدس ہے اور تینوں مذاہب کے لوگوں کو بٹھایا جائے اور مشترکہ راستہ نکالا جائے۔ تو اس وقت میں نے یہی بات یہی کی تھی کل یا کافروں کو پڑھ لیں آپ، ہمیں تو حکم ہی نہیں اس بات کا، ہمیں تو اپنے دین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دین کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ہم
کیونکہ ہمیشہ شریعت جب پوری طرح منسوخ ہو جاتی ہے، اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، تو تب نیا نبی آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے ہم دین یہی رہے گا، قیامت تک یہی دین رہے گا جس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ سر پورے قرآن کی ساری آیات بہت اہم ہیں اور تدبر کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس سورہ کافرون کی اور کیا اہمیت بتائیں گے آپ؟ بڑے خوبصورت سوال کر رہے ہیں آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس سورت کی کیا اہمیت تھی، یہ سوال آپ نے پوچھا ہے۔ اس کا اندازہ آپ یہ میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ اپنی نمازوں کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سورہ اخلاص کے ساتھ سورہ کافرون پڑھتے تھے۔ چنانچہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص دونوں کو مجموعی طور پر اخلاصین کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل اللہ احد پڑھتے دیکھا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹو تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا کہ سو تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو کیونکہ یہ شرک سے برات ہے۔ افشا فروہ بن نوفل اور عبد الرحمن بن نوفل اور دونوں کا بیان ہے کہ ان کے والد نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ الاشجعی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجیے کہ جسے میں سوتے وقت پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون آخر تک پڑھ کر سو جایا کرو کیونکہ یہ شرک سے برات ہے، نجات دیتی ہے۔ ایسی درخواست حضرت زید بن حارثہ کے بھائی حضرت جبلہ بن حارثہ نے حضرت رسول کی تھی اور ان کو بھی آپ نے یہی جواب دیا تھا جو کہ میں باقی میں بتا چکا ہوں۔ یہ اس کی خاص اہمیت ہے جو میں نے آپ کو سمجھا کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے تھوڑے دنوں پہلے کہا تھا کہ 3 قل جو ہیں وہ قل سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں، تو سونے سے پہلے پڑھنے میں کیا ہے؟ سورہ کافرون، سورہ اخلاص اور تمام کے تمام قل پڑھے جائیں؟ دیکھیے چاروں قل پڑھ لیں تو زیادہ مفید ہے کیونکہ یہ بھی احادیث میں نے آپ کے سامنے 4 احادیث میں نے رکھی ہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ کہا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو کہ یہ شرک سے برات کا ہے، شرک سے برات ہو جاتی ہے، ہماری نجات ہو جاتی ہے کہ ہم شرک سے، کیونکہ سب سے بڑا جو ہمیں آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا جرم اور جو شرک جو یہ جرم عظیم کہا گیا ہے، اور اگر اس جرم عظیم سے نجات مل جاتی ہے، برات مل جاتی ہے تو اس سے اور کیا انعام ہو سکتا ہے۔ اور موزتین اور سورہ اخلاص جو ہے، میں نے آپ سے عرض کیا نا کبھی سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کو دونوں سورہ میں ملا کے پڑھا کرتے تھے، ایک رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص، اس لیے ان کو اخلاصین بھی کہا جاتا ہے، یعنی صورتوں کا یہ بھی ایک رتبہ ہے دونوں صورتوں کا۔ اس لیے اگر ہم جہاں 3 قل پڑھتے ہیں وہاں چاروں قل پڑھ کے سویا کریں، اپنے سر پہ ہاتھ پھیر لیا کریں، خوب باندھ لیا کریں جہاں جہاں آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے، جو قرآن آپ کو آج یاد ہے وہ پڑھ لیا کریں۔ سورہ ویسے تو جو ایک طریقہ میں اپنے ساتھوں سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے 3 دفعہ سونے سے پہلے جب لیٹے ہیں تو دائیں ہاتھ لیٹے ہیں، ایک ہاتھ آپ کا دائیں چیک کے اوپر ہو، کوشش کریں آپ کا چہرہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو اور تھوڑا سا اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لیں آپ۔ تو پہلے آپ 3 دفعہ سورہ فاتح پڑھیں، پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر 3 دفعہ آپ آیت الکرسی پڑھیں، پھر یہ چاروں قل پڑھیں، پھر تیسرا کلمہ جو ہے وہ یہ پڑھیں۔ باقی اگر آپ کو قرآن یاد ہے تو وہ پڑھیں، اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع اگر آپ کو یاد ہے۔ میں کہ آپ نے کہا تھا کہ سورہ بقرہ کا آخری جو رکوع ہے وہ پڑھ لیا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا ایک گلدستہ ہے جو اپنے اللہ سے مانگتے ہیں، تو یہ ساری پڑھ کے تو پر آپ اپنے ہاتھوں پھونک مار کے اپنے جسم پہ جانا آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے وہاں پہ پھیر لیں تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ یہ تو سیکھی یہ چیزیں پڑھ لی جائیں، یہ وظیفہ بن جائے، اور اللہ کرے کہ آپ کے میرے توسط سے اگر کچھ لوگ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ چلیے آئیے اب چلتے ہیں سورہ الکافرون کا ترجمہ اور تفسیر کی جانب۔ جیسے میں نے شروع میں سورہ کافرون پڑھی ہے، اس کا پہلی آیت ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یعنی کہہ دو کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی بات نہیں کرتا جن کی تم بات کرتے ہو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ
جو یہ پہلی جو آیت بتائی گئی ہے کہ میں اس کی بات نہیں کہ جس کو تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی بات کرنے والے ہو جس کی بات میں کرتا ہوں. یعنی یہ بالکل واضح کر دیا گیا. پھر وہ کہا گیا کہ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے. کیونکہ آپ کو بتایا نا، جیسے بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ آ جائیں، آپ ہمارے بتوں کو پوچھ چوم لیں، ہم آپ کے ساتھ بات مانیں گے. آپ ایک سال لات وضا کی بات کر لیں، ایک سال ہم آپ کے مذہب کی بات کر لیں گے. یعنی بہت سی، یعنی کہا گیا ان کو، مطلب صاف کہہ دیا گیا کہ نہ میں ان کی بات کرنے والا ہوں جن کی بات تم نے کی ہے. پھر اگلا فکرہ ہے کہ بولا انتم عابدون ما عبد، اور نہ تم اس کی بات کرنے والے ہو جس کی بات میں کرتا ہوں. یہ بڑی ایک فیصلہ کن آیت ہے. مطلب ہے، یعنی بعض نے پہلی آیت کو حال کے اور دوسری کو استقبال کے مفہوم میں لیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے. تاکید کے لیے تکرار ہوتی ہے. عربی زبان کا عام اسلوب ہے جسے قرآن کریم میں کئی جگہ اختیار کیا گیا ہے. جو سورہ رحمان ہے، سورہ مرسلات میں ہے. سورہ رحمان میں دیکھیں نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار تکرار ہوتی ہے. اللہ نعمت گنواتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے کون کون سی تم نعمت کو جھٹلاؤ گے. مطلب ہے، یعنی یہ تکرار ہے بات بات کی. یعنی قرآن کا یہ بڑا حسن اسلوب ہے. یہ مطلب ہے، اس طرح یہاں بھی تاکید کے لیے یہ جملہ دہرایا گیا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ کبھی ممکن نہیں کہ میں توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کر لوں جیسا کہ تم چاہتے ہو. اور اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہے تو تم بھی اس توحید اور بات اللہ سے محروم ہی رہو گے. تمہارے نصیب میں نہیں ہوگا اگر تم دین اسلام قبول کر سکو. اگر تمہاری قسمت میں یہ توحید نہیں لکھا اور تمہاری قسمت میں شرک کے اوپر ہی مرنا لکھا ہے، تو پھر بھی تم اس سے ہدایت نہیں پا سکو گے. یہ بات اس وقت فرمائے گی جب کفار نے یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے معبود کی، اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی بات کریں. اس کے آخر میں جو کہا گیا وہ بڑی زبردست چیز ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. یعنی اگر تم اپنے دین پر راضی ہو، اسے ترک کے لیے تیار نہیں ہو، تو میں اپنے دین پر راضی ہوں، میں اسے کیوں چھوڑوں. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، میرے اعمال میرے ساتھ ہیں. سورہ قصص میں 55 آیت میں یہ بتایا گیا نا. تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے کو ذہن میں لائیں جس کا میں نے آپ کو تاریخی پس منظر بھی بتایا، شان نزول بھی بتایا، اس کا اسلوب بھی بتایا. اور اس ساری چیزوں میں دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کے نبی نے باقاعدہ طور پہ کتنی کٹھن زندگی گزاری. آپ دیکھیے، میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں چھوٹا سی حوالے سے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ سب سے پہلے اپنے اقربا کو دین کی دعوت دیں، تو آپ نے کھانے پہ بلایا سب کو. کھانے پہ جب بلایا تو ابو جہل جو تھا، اس سے پتہ چل گیا کہ یہ کھانے کے بعد اپنے دین کی دعوت دیں گے. اس نے پہلے بات شروع کر دی. اب آپ دیکھیں کہ اس جاہل معاشرے کے اندر بھی یہ بات قانون تھا کہ جب وہ بات شروع کرتے تھے اسے بات کاٹتے نہیں تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل سے ساری بات سنی، اس کے بعد کو کاٹا نہیں حتیٰ کہ مجلس ختم ہو گئی. پھر دوسرے دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت دی. جب رسول اللہ نے دعوت دی، جب رسول اللہ نے خود بات شروع کی تو پھر اسی رسول کے مطابق رسول اللہ کی بات کسی نے کاٹی نہیں. تو رسول اللہ پھر ہدایت دعوت کی، یعنی ہدایت کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی. نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قریش کو اس وقت خانہ کعبہ کی نیابت ملی ہوئی ہے، یقین کرو جب تم اس دین پہ آ جاؤ گے، دین قبول کر لو گے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑے لاکھوں کی بادشاہت بھی آپ کے نصاب میں لکھ دے گا. اللہ کے رسول نے دنیا اور دنیاوی چیزیں اور اخروی چیزیں سب ان کے سامنے رکھی. مطلب ہے اس کے اوپر ابو جہل جھلا گیا. اس نے کہا کہ خدا نہ خواستہ، اس نے کہا ستیہ ناس ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ، آپ نے ہمیں اس لیے بلایا، ہمارا وقت ضائع کیا ہے. مطلب ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کے حکم کے مطابق باقاعدہ طور پر کرو گا بلا کے انہیں یہی بتاوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ پڑھ لو تم فائدے میں رہو گے، فائدہ آئے گا، تمہیں ہر فائدہ حاصل ہوگا، فلاح پا جاؤ گے تم. یہ انہیں کہا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ مکے کا وہ جو دور تھا کس قدر ظالمانہ اور کس قدر مشرکانہ اور کس قدر جاہلانہ وہاں پہ رسوم تھی. آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ کے اندر ننگا طواف ہوتا تھا. اور پھر خدا نہ خواستہ بے شرمی بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ ایک خاتون جب جوان ہوتی، لڑکی جب جوان ہوتی تھی، اپنے گھر کے اوپر جھنڈا لگا دیتی تھی کہ میں جوان ہو گئی، اور منہ کالا کرنے والے وہاں پہ لائن میں لگا کے پہنچ جاتی تھی. پھر جب وہ پریگننٹ ہو جاتی تھی تو وہ کسی کو بلا کے کسی پہ انگلی رکھ دینا کہ یہ تم اس کے باپ ہو، تو اسے پھر باپ ماننا پڑتا تھا. تو یہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے، آپ کو جہاں پتہ ہی ہوگا کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے وہ.
بچوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اور ایک صحابی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کیا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے واقعہ سنا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھ سے بہت بڑا ظلم ہوا ہے، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح میں وطن میں نہیں تھا، تو کسی سلسلے میں وطن سے شہر سے باہر تھا، تو میری اہلیہ پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، پیچھے اس نے بچی پیدا ہوئی. اور میں نے اسے کہا ہوا تھا کہ میں نے کہا کہ اگر بچی پیدا ہوئی تو اسے میرے ہاتھ سے پہلے ہی مار دینا، اور میں اس کے نہیں دیکھنا چاہتا کہ بچہ ہوا تو میں اس کی شکل دیکھوں گا. تو بچی پیدا ہو گئی، وہ عورت ڈر گئی، اس نے کہا کہ یہ تو اگر مار دے گا ظالم آدمی ہے، اور یہ رواج بھی ہے ہمارے یہاں کہ بچوں کو دفن کر دیا جاتا ہے، زندہ درگور کر دیا جاتا ہے. تو اس نے اپنی بچی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر بھیج دی، دور شہر سے باہر بھیج دی، جو اس کے رشتے دار رہتے تھے، تم اس کو پالو اور بتاؤ نہیں. حتیٰ کہ کیا ہوا کہ جب وہ واپس آیا تو اس نے بتایا کہ اس طرح بچی پیدا ہوئی تھی، اور وہ اسے دفن کر دیا گیا، مار دیا گیا اور ختم کر دیا گیا. کچھ سالوں بعد سے نہیں رہ سکی، تو اس نے پھر اپنے شوہر کو بتا دی. اس نے کہا آپ شاید اس کا ظلم رک جائے، یا اس کا مزاج ٹھیک ہو جائے. اس نے کہا کہ ہمارے یہاں بچی پیدا ہوئی تھی، وہ زندہ ہے. تو اس نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ اس نے پھر بتایا کہ فلاں فلاں میرے عزیز کے پاس ہے، وہ اب پل رہی ہے. تو وہ گیا وہاں سے، اس نے وعدہ کر لیا، اور وہ گیا وہاں سے لینے کے لیے گیا. اس نے کہا جب میں لے کے آیا تو کہتا ہے کہ ہمارے اس زمانے میں ہمارے وقار کے خلاف تھا کہ ہم بیٹیوں کے باپ کہلاتے، ہم بچوں کے باپ بننا زیادہ تفاخر محسوس کرتے تھے. تو میں نے اس بچی کو بتایا، وہاں بھی بتایا میں تمہارا باپ ہوں. اور وہ کہتا ہے وہ بچی کو میں جب لایا راستے میں تو میں نے گڑھا کھودا، تو میں بچی سمجھے میں کچھ کھیل رہا ہوں اس کے ساتھ، کچھ کر رہا ہوں اس گڑھا. تو میرے داڑھی جب کھدائی کرتا تھا تو کچھ مٹی میری داڑھی میں گرتی تھی، تو میری بچی جو تھی چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھوں سے میری داڑھی کو صاف کرتی تھی مٹی سے، اور مجھ سے لپٹتی تھی، بار بار پیار کرتی تھی. کہتے ہیں پھر جب میں نے گڑھا اتنا کھود دیا کہ میں نے اس کو زندہ کھڑا کر دیا، تو وہ سمجھے کہ شاید کھیل رہا ہے میرے ساتھ. جب میں مٹی ڈالنی شروع کی تو پھر اس نے چیخیں مارنی شروع کی. اس نے کہا کہ میں اس کے اوپر مٹی ڈال کر اسے پھر وہیں دفن کرایا، زندہ درگور کر دیا. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچی کی چیخیں مجھے آج تک سنائی دیتی ہیں، میں سو نہیں سکتا، بہت بے چین ہوں. اس نے جب رسول اللہ کی طرف منہ کر کے دیکھا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیاں لے کے رو رہے تھے، آپ کی ریش مبارک تر بتر ہو گئی تھی آنسوں کے ساتھ. یعنی ایسے ظالم معاشرے کے اندر، جیسے میں نے بتایا آپ کو، میں نے اور ایسی باتیں جو کہ میں گوارا نہیں یا کرنا، لیکن وہاں پہ جو ظلم و شرک ہوتا تھا اس کے بارے میں، اس معاملے اس ماحول کے اندر اگر یہ دین اسلام آ کے رہنمائی کر سکتا ہے، رہبری کر سکتا ہے، اس معاشرے کی تربیت کر سکتا ہے، اور وہ قبیلے، وہ لوگ جن پہ ارد گرد کے جو ملک تھے وہ حکومت کرنا پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے آدھی دنیا کو مسخر کر لیا اسی دین کی وساطت سے، اسی دین کے وسیلے سے، اس دین کی وجہ سے، اسلام دین کی وجہ سے وہاں اتنا خیر آ گیا. وہ لوگ جو کہ برسوں ایک بکری کی مارنے پہ سینکڑوں سال ان کی لڑائیاں جاری تھیں، اور وہ آپس میں اتنے بھائی بھائی بن گئے کہ ایک دوسرے کو جائیدادیں اپنی دینی شروع کر دی. یہاں تک آپ کو یاد ہوگا کہ جب مکہ سے ہجرت کی تھی تو مدینے میں پہنچے تھے، تو مکہ کے انصاروں نے یہ کہا تھا کہ اگر اس کے میں 2 بیویاں ہیں، اگر تم چاہو تو میں ایک بیوی کو طلاق دے کے تمہارے حق میں دے دیتا ہوں. اپنا ماں جو ہے اسے کیا، یعنی اس دین کی اتنی رافت، اتنی برکت تھی، اتنا دل میں محبت تھی. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا یہ جنگ کے اندر جب وہ ہماری خواتین مسلمان صحابیہ جو جنگوں کے دوران پانی پلایا کرتی تھیں، تو جب وہ ایک زخمی کے پاس گئی پانی پلانے کے لیے تو ایک آواز آئی کہ آتش، پانی چاہیے. مطلب وہ جو انہوں نے پانی مشن کر کہا اس کو جا کے پانی پلایا، مر رہے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں، تو اس کو جا کے پانی پلاؤ. وہ بھاگی وہاں گئی. اب ان کو منہ کو بچک لگائی نہیں تھی کہ ایک اور آواز آ گئی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے پانی مانگا، بھاگی ہوئی گئی. جب گئی تو وہ اللہ کو پاس جا چکے تھے. وہ بھاگی ہوئی دوبارہ واپس آئی، دیکھا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے. پھر دوڑ کے وہ پہلے کی طرف آئی تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے. یہ قربانی کی مثال جو اسلام دین نے سکھائی ان کو، ایسی مثال کون سا دین دے سکتا ہے، کون سا معاشرہ دے سکتا ہے ہمیں. پھر یہ ہے کہ وہاں اس زمانے میں یتیموں کا مال کھا لیا جاتا تھا، یتیموں کا جو ہے مال کو بے رحمی سے کھا لیا جاتا تھا اور لوٹ لیا جاتا تھا، اور بلکہ مال کے بارے میں مار دیا جاتا تھا. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ کیسے ایسے لوگ ملے یتیموں کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے. پھر بیوہ ہونے کے بعد اسے ایک طرف معاشرے سے ایک کر نکال دیا جاتا تھا، بیوہ کے ساتھ شادی کرنے کا حکم دیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش کی کہ بیوہ کے ساتھ شادی کی. تو یہ وہ دین رحمت ہماری طرف آیا، جس دین رحمت نے وہاں پہ ساری دنیا کو اس سارے معاشرے کو تبدیل کر دیا. اگر اس معاشرے کی اتنی برائیوں کے ساتھ یہ دین رحمت بن کے اسے تبدیل کر سکتا ہے تو آج کیوں نہیں؟ یہ سوچ سمجھ کی بات ہے.
میں آپ کے توسط سے سامعین سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے قرآن کریم کی عظمت و قدر منزل کو پہچانیے اور اس نورانی کتاب سے رشتہ جوڑیے. اسی لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے چلو اپنے رب کی طرف. اس کے پڑھنے کا خاص اہتمام کیا کریں. اور صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اسے سمجھنا اور عمل کرنا مقصود ہے، جیسے آج بھائی نے شروع میں کہا ہے. یعنی قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ مطالعہ کیجیے تاکہ ہمیں اس بات کی خبر ہو کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے. اگر ہم اپنے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ بھی قرآن کریم کو سیکھنے میں صرف کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز قیامت کے روز اور قبر کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں یہ قرآن کریم ہمارے لیے حجت ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے اس پر عمل کرنے والا بنائے. اللہم اجعلنا قارئ القرآن اللیل والنہار. آمین اللہم آمین. آمین ثم آمین. ڈاکٹر صاحب آپ کے ترجمے اور تفسیر کے بعد تو میرا کم از کم یہ سوال ہی نہیں اٹھتا مجھ میں کہ یہ مکی ہے. یہ مکی صورت ہے، اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب مکہ کے اندر نازل ہوئی تو اس وقت یہ سوال اٹھائے جاتے تھے. مدینہ میں تو فتح مکہ کے بعد فتح مدینہ مدینہ میں تو ویسے سوال نہیں اٹھے، اور مکہ کے اندر ہی یہ سوال اٹھتے تھے. وہیں سے مشرک جو تھے وہ یہ سوال اٹھاتے تھے، وہیں کہتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے تھے تو وہاں پہ یہ سارا کام ہوتا تھا. یہ تو خود جو قرآن کی جو پوری صورت ہے کاف ان کی، یہ ہر آیت یہ خود دلالت کرتی ہے اس بات کی جو مکی پہ ہے، کیونکہ وہیں انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ لات و عزا کی پرستش کریں. مدینہ میں تو لات و عزا بت نہیں تھے، یہ تو مکہ میں تھے. خانہ کعبہ کے اندر تھے. 360 بت جو تو مکہ کے اندر تھے نا، خانہ کعبہ کے اندر رکھے گئے تھے جو کہ ختم کیے گئے. اور پھر انہیں کہا گیا کہ آپ ہمارے بتوں کو چومیں، ہم آپ کے معبود کی جو ہے وہ عبادت کریں گے. اچھا یہ کریں آپ 1 سال کے لیے ہمارے لات و عزا کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے. تو یہ ساری شرائط جو رکھی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ تو ممکن نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے آپ سے کہا انہوں نے کہا تھا جی ہم آپ کی تجویز رکھتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، 1 سال ہم آپ کریں. تو رسول اللہ نے کہا اچھا میں بتاؤں گا پھر بعد میں آپ کو. اس کا میں نے اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ نے اس بات کو یعنی اظہار کر دیا تھا، لیکن میرا آقا جو ہے اپنے رب کی ہر بات کے حکم کو منتظر رہتے تھے. جیسے میں نے آپ سے کہا مثال ہوتی ہے نا، مثال کے طور پہ ایک افسر کو کسی شہر کے ڈپٹی کمشنر کو ہڑتال ہو جائے، وہاں پہ چلے جائیں تو لوگ میں مطالبے رکھتے ہیں، تو اسے پتا ہو کہ یہ مطالبہ اتنا ناجائز ہے، اتنا ناروا ہے کہ یہ جو بڑے ہیں وہ تو مانیں گے نہیں، تو وہ اپنی جان کو ایک طرف رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے یا وقت لینے کے لیے وہ یہ کہہ دیتا ہے اچھا میں اپنی باتیں جو ہے آپ کی باتیں اپنے ہائی کمان تک پہنچا دیتا ہوں، ہائی کمان والے جو فیصلہ کر لیں گے، جو بھی فیصلہ وہ آپ کو بتا دوں گا. پھر اگر وہ خود ہی ڈپٹی کمشنر انکار کر دے تو وہ لوگ کہیں گے دیکھیں جی یہ ہوتا ہے اوپر بھیجتا تو شاید معاملہ طے ہو جاتا ہے، اسی نے نہیں کیا، اسی کا قصور ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ہے وہ تو سوال ہی پیدا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں راضی ہوتے ہیں. اس طرح مختلف قسم کے جو تھے مطالبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے کیے جاتے تھے نا. تو پھر ایک دفعہ کہا کہ 2 ٹوک پیغام ایسا بھیجے جائے کہ ساری باتوں کی نفی کا اعلان ہو جائے، اور اس میں کھول کے ایک آیت تکرار کے ساتھ جو نازل ہوئی جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تفسیر کہا. سامعین ناظرین، اب جب آپ آج کے بعد یہ سورہ پڑھیں گے اور اس کی تلاوت کریں گے، اور اسپیشلی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ رات کو سوتے وقت سورہ الکافرون اور سارے قل جب پڑھ کے سوئیں گے آپ، تو آپ کو کم از کم اندازہ ہو جائے گا اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا. ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں ڈاکٹر صاحب کا اپنے قیمتی وقت کے میں سے نکال کر ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرمائیں. ڈاکٹر صاحب بے انتہا شکریہ سر آپ کا. امید ہے کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ توفیق اللہ تعالیٰ کی دیوی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. میں آپ سے آپ کے طور سے ایک بار پھر عرض کر دوں کہ جو کچھ کہا ہے یہ اللہ کی دیوی توفیق سے یہ ہوا ہے. اگر کوئی بات غلط نکلی ہے تو اس کا قصور 100% میں ہوں، اور اگر اس میں کوئی ہدایت کی بات ہے تو وہ میرے اللہ کی طرف سے من جانب اللہ. شکریہ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب اگلے ہفتے تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.